इस दफ़ा हल्का चेंज करने की क्या वजह थी? मैं 5 असम्बलीज़ में मेंबर रह चुका हूँ। मैं पाकिस्तान का 8 साल वज़ीर रह चुका हूँ। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क मेरी एक रेपुटेशन है। यार बातें ही करते हैं, सारे बातें ही करते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं इंसानों के लिए, गरीबों के लिए ये काम करूँगा, लेकिन कुछ हमें अपने जो साबका हलके थे उनमें कुछ अपने जो नामवर आपने जो काम करवाए हैं वो मुझे बता दें कि जो तानिया वाला, मामू खांजन, इसकी सड़कें ठीक करा जाएं। इस सड़कें तो सर पिछली हुकूमत ने बहुत ठीक करवाई हैं शहर में। गैस की फराहमी। भाई आपको बायो गैस प्लांट लगाना पड़े तांतले वाला के जी जी, लगा हुआ है इधर वैसे इस मिल में। लिए। जी हाँ। इसका मतलब है कि आप तांतले वाला को यहाँ से गैस दे सकते हैं। नहीं आता ये वादा मुझे सोचना पड़ेगा। कि जिस देखिए, हलके से आप आए हैं, क्या वहाँ की गरीब आवाम आपसे मुतमिन है? होगा तो हमने तो लिखा है। लोग जाके चेक कर सकते हैं, लोग अपने अजीज़ व अकारब जो लाहौर में मेरे हलकों में पूछ हाँ, सकते मैं हैं। ना जब से आप इस हलके में आए हैं, कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि जी इम्पोर्टेड जो है ना उम्मीदवार हमारे हलके में आ गए। छोटे तो लोग बट गए हैं, बड़े बड़े हलके थे, अब वो छोटे हो गए कि हैं। आप इस हलके में नए आए हैं, आपने नई सियासत शुरू की है इस हलके में, लेकिन आपका जिनके साथ मुकाबला है वो उनके आबाओ अजदाद से सियासत चलती आ रही है। तो क्या लगता है कि आप उनको कम्पीट कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार यूनस और मेरे साथ आज हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि NA 97 से पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी। सर, मुझे सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें, क्योंकि हमारे हलके की जो आवाम है ना, जब से आप इस हलके में आए हैं, कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि जी इम्पोर्टेड जो है ना उम्मीदवार हमारे हलके में आ गए। तो बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं हैं, अगर जानते भी हैं तो वो बातें कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना आप मुकम्मल तारुफ करवा दें हमें। जिस जगह पे हम बैठे हैं जी, पिछले 33 साल से ये मेरा कारोबार है इस हल्के में, और अल्लाह ने करम किया तो ये कारोबार तो हमेशा इधर रहेगा। तो मैं तो 32-33 साल से मेरा इस इलाके से ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी रोज़गार कमाता हूँ इलाके के। मेरा ख्याल वाहिद ये बड़ा एक कारोबार है बिल्कुल, तांदे वाला के एरिया में कंजवानी शुगर मिल जो है सबसे बड़ा कारोबार है। जो हज़ारों लोगों को एक वसीला बनती है, वरना रोज़गार तो अल्लाह देता है। और इस पूरे हलके के जितने भी काश्तकार हैं, उनका हमसे लेन देन रहता है। तो ये तो एक फैशन होता है ना कि आप कह दें कि जी वो इम्पोर्ट हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जितने भी सियासतदान हैं, मेरा ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है उनसे इस इलाके के साथ। वो और बात है कि मैंने इस इलाके में सियासत नहीं की है। हाँ, अब मैंने ये फ़ैसला किया है। मैं 5 असम्बलीज़ में मेंबर रह चुका हूँ। मैं पाकिस्तान का 8 साल वज़ीर रह चुका हूँ। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क मेरी एक रेपुटेशन है। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि अब इस दफ़ा इस इलाके में एक गुंजाइश मौजूद है कि हम इसमें सियासत में एक एंट्री करें। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं छठी मरतबा नेशनल असम्बली में चला जाऊँ या तीसरी मरतबा वज़ीर बन जाऊँ। ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ। मेरा मकसद ये है कि ये तांदिया वाला जो मैं समझता हूँ ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पाकिस्तान की पसमानदा तरीन तहसीलों में से है। अच्छा सर, आप पहले भी 5 से 6 दफ़ा नेशनल असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हल्का चेंज करने की क्या वजह थी? देखिए जी, मैंने लाहौर की बहुत सियासत कर ली है। मैंने जो मेरे हलके थे उसमें यही हालत हुआ करती थी उन हलकों की, हालांकि वो लाहौर के हलके थे। जो इस वक्त तानिया वाला तहसील की हालत है, टूटी सड़कें, कच्ची नालियाँ, कोई गैस नहीं, कोई साफ़ पानी नहीं पीने का। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, आज से 25-30 साल पहले की। तो मैं अब समझता हूँ कि जो जो जिस इलाके ने मुझे और मेरे ख़ानदान को भी एक रोज़गार दिया है मेरे इस कारोबार की वजह से, मैं अपनी बकाया सियासत इस पसमानदा इलाके के लिए वक्फ़ करूँ और इसकी इधर एक तमीर व तरक्की का सिलसिला बनाऊँ, और इधर तालीम का, अच्छे सेहत के मराकज़ का, और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मैं इधर कुछ ताजर हजरात के लिए, जो बड़े बड़े मामू कांजन और तांदिया वाला के
ان کی میں کچھ حالت بہتر بناؤں اور اس تحصیل میں خوشحالی لاؤں۔ بالکل سر، آپ کا منشور تو بہت اچھا ہے کہ آپ غریب عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس حلقے سے آپ آئے ہیں کیا وہاں کی غریب عوام آپ سے مطمئن ہے؟ جی بالکل، مجھے بہت دفعہ الیکٹ کیا جی اس نے۔ مطمئن زیادہ غریب عوام ہی ہوتی ہے، امیر عوام تو کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ تو بہت مطمئن ہے جی۔ میں 30 سال پہلے بھی جن علاقوں کی میں نے نمائندگی کی، حلقے اب چھوٹے بٹ گئے ہیں، بڑے بڑے حلقے تھے اب وہ چھوٹے ہو گئے۔ 30 سال پرانے جو علاقے ہیں وہ بھی مجھے آج تک نہیں بھولتے اور یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبردست سر۔ جو بھی شخص آتا ہے نا سیاست میں، تو اس کے متعلق یہ باتیں پھیلتی ہیں کہ یار باتیں ہی کرتے ہیں، سارے باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ میں انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ کام کروں گا، لیکن کچھ ہمیں اپنے جو سابقہ حلقے تھے ان میں کچھ اپنے جو نامور آپ نے جو کام کروائے ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑے لیول کے کام تھے جو میں نے کروائے ہیں اور وہاں کی عوام کو سکون ملا اس سے۔ دیکھیے جی، میرا پہلا حلقہ تھا یعنی 92 پرانا تھا، وہ 3-4 حلقوں میں ٹوٹ گیا ہے۔ اور لاہور کا پہلا جو انڈر پاس تھا پہلا، وہ میں نے بنوایا تھا شادرہ ٹاؤن میں۔ اور ایک شمالی لاہور نیچا علاقہ تھا، اس میں بڑا دیرینہ مسئلہ تھا کہ وہ پانی کی نکاسی کا، ادھر تو بارش ہو جاتی تھی تو ٹانگے جو ہیں وہ بھی ڈوب جایا کرتے تھے۔ تو وہ میں نے منصوبہ ادھر کیا۔ میں اس کے بعد N93 میں آیا، کیونکہ N92 جو ہے میری پارٹی کے سربراہ نے مجھ سے لے لیا کہ وہ خود لڑنا چاہتے تھے، اس کا اپنا حلقہ بنا دیا۔ وہ اتنا تعمیر و ترقی ہوئی تھی ادھر۔ اور N93 جو لاہور کا لڑکانہ کہا جاتا تھا، اور اعتزاز احسن صاحب ادھر کے MNA ہوتے تھے اور قاسم ضیاء MP ہوتے تھے، تو وہ مجھے اور میرے بھائی ہارون اختر کو ملا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کی حالت بھی بالکل میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسی طرح کی حالت تھی، اس حلقے جیسی۔ اور اب آپ جا کے وہ حلقہ دیکھیں اور دیکھیں لاہور میں، اب میرے لاہور کے بہت سے ساتھی مجھے فون کر رہے ہیں کہ ان کی تاندیا والا تحصیل میں، جڑا والا تحصیل میں عزیز داری ہے۔ صرف ان سے پوچھئے کہ پچھلے 25-30 سال میں جن حلقوں کی نمائندگی ہمایوں اختر صاحب نے کی ہے، ان حلقوں کی حالت کیسے بدلی ہے۔ ادھر سڑکیں پکی ہیں، سورج پکا ہے، صاف پانی ہے، ٹیوب ویل ہیں، سوئی گیس لگی ہوئی ہے، سکول کالج بنائے گئے ہیں۔ صرف آپ نے ان سے، میں کوئی نیا آدمی تو ہوں نہیں، میرا تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ، آپ نے خود کہا میں 5 مرتبہ الیکٹ ہو چکا ہوں اسمبلی میں، میرا تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ آپ نے صرف ان لوگوں سے اور ان خاندانوں سے پوچھنا ہے۔ آپ کے پاس بہت جلدی خود ہی یہ خبریں پھیل جائیں گی، اور ہم نے اپنا جو تعارفی انفارمیشن جو ہم سوشل میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں ڈال رہے ہیں ان سے واضح ہوگا۔ تو ہم نے تو لکھا ہے، لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں، لوگ اپنے عزیز و اقارب جو لاہور میں میرے حلقوں میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرا ٹریک ریکارڈ ہے جی۔ بالکل جی، یہ باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن انسان کا کام بولتا ہے، اور اگر آپ نے واقعی اپنے پچھلے حلقوں میں کام کروایا تو انشاءاللہ وہ سب کے سامنے آئے گا اور اس کا آپ کو اس حلقے سے بھی پازیٹیو رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ تو سر مجھے بتائیں کہ آپ کا اس حلقے میں بنیادی کون سے کام کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس حلقے کا ہم اکٹھے سارے کام شروع کریں گے۔ اس حلقے میں سب سے پہلے بڑی سڑکیں ٹھیک کرائی جائیں۔ سب سے پہلے یہ جو شہر ہیں، 2 میونسپل کمیٹی ہیں، تاندیا والا، مامو کانجن، اس کی سڑکیں ٹھیک کرا جائیں۔ سڑکیں تو سر پچھلی حکومت نے بہت ٹھیک کروائی ہیں، شہر میں تو سڑکوں کا میرا خیال ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، دیہاتی علاقوں میں زیادہ ہوگا مسئلہ۔ میرا خیال ہے کچھ شہر کے علاقوں میں مسئلہ ہے، دیہاتی علاقوں میں جی کوئی ایسا گاؤں نہ رہے جدھر پکی سڑک نہ ہو۔ یہ ضروری ہے، دیہاتی علاقوں میں ضروری ہے جی، پینے کا صاف پانی میسر ہو، اور گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ تاندیا والا میں تھوڑی بہت گیس ہے لیکن بڑی ناقص صورتحال ہے، مامو کانجن میں گیس ہے کوئی نہیں، تو گیس کی فراہمی کو یقینی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو گیس والے مسئلے ہیں، جو سڑکوں والے مسئلے ہیں، یہ ہمارے نیشنل لیول کے مسئلے ہیں؟ مطلب کہ یہ جو جب حکومتیں کرواتی ہیں صوبائی لیول پر تب ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، جب ہمارے دوسرے کنٹری سے معاہدے ہوں گے تب ہی گیس ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ بالکل یقین نہیں رکھتا جی، میں اس طرح کے بہانے کبھی نہیں بناؤں گا، میں خود ذمہ داری لوں گا جی، اور میں جدھر سے بھی کراؤں، میں دوسرے ملکوں کے
اداروں کے فنڈ لاؤں یا پاکستان کے اداروں کے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ چاہے آپ کو بایو گیس پلانٹ لگانا پڑے تانلے والا؟ جی جی، لگا ہوا ہے ادھر ویسے اس مل میں۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تانلے والا کو یہاں سے گیس دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وعدہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے، اس کے علاوہ یہ جو ہسپتال ہے تانجے والا میں، اس کو بڑا نقائص ہیں اس میں۔ مامو کانجن میں ایک تحصیل کی سطح کا ہسپتال بنایا جائے، اور ہر گاؤں میں کم از کم ایک سرکاری ڈسپنسری ہو، ہر گاؤں میں پکی سڑک جاتی ہو، ہر گاؤں میں پینے کا صاف پانی ہو۔ یہ چند بنیادی ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا، ہم کسانوں کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسانوں کی حالت بہتر کریں۔ کسانوں سے تو سر آپ کا تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے جی۔ سر لیکن ہماری تحصیل تاندلے والا کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے، کہ ہمارے شہر میں نہ کوئی اچھا سکول بڑے لیول کا ملتا ہے بیگن ہاؤس جیسا، نہ ہی کوئی اچھا کالج ملتا ہے گورنمنٹ سطح پر، تو بالکل نہیں ہے نا۔ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ فیصل آباد میں، اور بلکہ اب سمندری بہت گرو کر رہا ہے، سمندری میں پڑھنے جاتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو ایجوکیشن میں جی ہم ہر گاؤں میں ایک بچیوں کا علیحدہ اسکول ہونا چاہیے، کم از کم مڈل تک تو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہر یونین کاؤنسل میں، تاکہ بچیوں کو گھر سے زیادہ دور نہ جانا پڑے، ایک دستکاری سینٹر ہو۔ پھر یہ جو 2 آپ کی میونسپل کمیٹیاں ہیں، اس میں جو کالج ہیں، ڈگری کالج ادھر تو ہے تانجے والا میں، مامو کانجن میں ڈگری کالج بنایا جائے، اور اس میں ٹیکنیکل کالج بھی ہے تانجے والا میں، لیکن دانش اسکول بھی ہے۔ مامو کانجن میں دانش اسکول بنایا جائے، اور دونوں مامو کانجن اور تانجے والا میں ٹیکنیکل کالج ٹیپٹا کے تحت، اور ایک آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹس ہوں، تاکہ یہ جو ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ آئی ٹی میں اسپیشلائز کریں، اور پھر شہروں میں جا کے اچھی نوکریاں کر سکیں اور اپنے خاندان کی حالت بہتر کر سکیں۔ نوجوانوں کو قرضے بھی دیے جائیں گے، کسانوں کو بھی۔ یہ سارا جو ٹیوب ویل ہیں، یہ بجلی اتنی مہنگی ہوگی، ان کو سولر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کا یہ ایک اسکیم بنائی جائے گی، ویئر ہاؤسنگ بنائی جائے گی، تاکہ مجبوری نہ ہو کسان کی اپنا فصل بیچنے کی، اور وہ ویئر ہاؤس میں سٹور کر سکے، اور اس کے ارد قرضہ لے سکے، اور جب بکے تو وہ قرضہ اتار دے۔ بہت سے ہمارے منصوبے ہیں نوجوانوں کے، کسانوں کے لیے، اور یہ جو ہمارا ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے، کہ غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں تک جو چیلنج حضرات ہیں، ڈسیبلڈ حضرات ہیں، ان تک پہنچا جا سکے، اور ان کو جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے اس ملک کا، اس میں شامل کیا جائے، تاکہ کسی گھر میں بھوک نہ ہو، اس علاقے کی کسی گھر میں کوئی بیمار لا علاج نہ پڑا ہو۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں جی، جو ہم پورے کر کے دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ ہے سر آپ کی۔ سر میں بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ پارٹی آپ نے پاکستان استحکام پارٹی کو جوائن کیا، جو کہ اسی سال بنی ہے، تو اس پارٹی کو جوائن کرنے کا پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، اول تو ایک میری سوچ ہے جی، جو پرانی پارٹیاں ہیں 40 سال اور 60 سال میں کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے اب کیا کرنا، ایک سوچ یہ ہے۔ دوسری جی، قوم کو پی ٹی آئی سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، اور میں خود پی ٹی آئی میں ایک سرگرم کارکن تھا، لیکن بڑی بدقسمتی ہوئی ہے جی، کہ جو حالات سامنے آئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں نہ صرف پی ٹی آئی کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں گمراہ ہو کے جیلوں میں پڑے ہیں۔ اور میں تو جس دن استحکام پاکستان پارٹی شامل کی ہے، میں نے ان 10-12 ہزار بچوں کی بات کی ہے، جو 10-12 ہزار خاندان جو ہیں، ان کے لیے روتے پٹتے پھر رہے ہیں۔ اور تو یہ جو خواب دیکھا تھا، وہ چکنا چور ہو گیا۔ اور استحکام پاکستان پارٹی، دیکھیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی بھی بنائی تھی، ان کی وہی سوچ ہے، اور ہم اب مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو رخ پی ٹی آئی نے اختیار کر لیا تھا، اس سے جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا، ملک کو نقصان پہنچا، اور ہزاروں گھرانے جو ہیں وہ پریشان پھر رہے ہیں، ان کاموں سے ہم نہیں پڑیں گے۔ اور جہاں تک ملک کی تعمیر و ترقی کے کام ہیں، ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنا، اس کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ اس وجہ سے میں ادھر آیا ہوں۔ جی بالکل صحیح۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس حلقے میں نئے ہیں، آپ نے نئی سیاست شروع کی ہے اس حلقے میں، لیکن آپ کا جن کے ساتھ مقابلہ ہے
وہ ان کے آباء و اجداد سے سیاست چلتی آ رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کو کمپیٹ کر پائیں گے؟ میری حلقے میں سیاست تو نہیں ہے، لیکن میں حلقے میں نیا نہیں ہوں، نہ میں اس ملک میں نیا ہوں۔ میرا 35 سال کا ایک ریکارڈ ہے اس ملک کی خدمت کا، میرے خاندان کا ایک قربانیوں کی تاریخ ہے جی اس ملک کے لیے۔ آ، میں تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اس تحصیل کی حالت ہے، جو اس تحصیل میں غربت ہے، جو اس تحصیل میں بہت ہی پسماندگی ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ میرا ماضی دیکھتے ہوئے، اور میں ایک نیشنل لیول پولیٹیشین ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، میری شکل کو پہچانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، اور میرا تجربہ دیکھتے ہوئے، میرا ماضی کا پرفارمنس دیکھتے ہوئے اس حلقے میں مجھے پذیرائی ملے گی، اور میں اس حلقے میں سیاست کو اور خدمت کی سیاست کے ذریعے اس حلقے کو بہت بہتر بنا سکوں گا۔ بہت شکریہ سر، بہت خوب۔ سر آخر میں ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے تاندلے والا کی جو عوام ہے، حلقہ N97 کی جو عوام ہے، انہیں کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ تو پلیز؟ میں اس حلقے کی ایک امید کی کرن بننا چاہتا ہوں، اور اس حلقے سے میرا جو 3 دہائیوں سے زیادہ کا تعلق ہے، اس تعلق کو میں اب اس حلقے کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس حلقے میں تبدیلی لانے کے لیے پہ اب توجہ دوں گا۔ اسی وجہ سے میں اس سیاست کے میدان میں آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے آنے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اس حلقے میں، اور اس حلقے میں بھی بالآخر ایک خوشحالی اور تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوگا۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی کہ اگر آپ کا وقت آتا ہے تو وہ بہت ہی مثبت ہو، اور ہمارے تاندے والا کی عوام کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ جی۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمایوں اختر صاحب جو کہ حلقہ 97 سے NA کے امیدوار ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے این اینالسٹ وقار یونس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔